बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा यूट्यूब चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है और सबसे पहले मैं एक तसव्वुर को एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये सॉवरेनिटी जो होती है, हाकमियत जिसको कहते हैं, ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसको हम कैसे देखते हैं। इसलिए हाकमियत फॉर एग्ज़ाम्पल यूके में कहते हैं जी सॉवरन के पास होती है, सुप्रीम पावर जो है वो वहाँ के बादशाह या मलका के पास होती है, और कई कहते हैं कि जी लोगों के पास होती है, अवाम के पास होती है। मैं आपको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से ज़रा पढ़ के सुनाता हूँ कि हमारा कॉन्सेप्ट हाकमियत, सॉवरेनिटी जिसको कहते हैं, वो क्या है। ये वैसे मैं एक छोटा सा बता दूँ, ये एक कॉन्सेप्ट है इसमें पॉलिटिकल साइंस में कि हाकमियत किसके पास होती है। पाकिस्तान में हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जिसको मकासद करारदाद या करारदाद मकासद कहते हैं, उसका आर्टिकल 2A क्या कहता है, अंग्रेज़ी में भी बताता हूँ और उर्दू में क्या बताता हूँ। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि जी वेयर एज सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी alone, and the authority which he has delegated to the state of Pakistan through its people for being exercised within the limits prescribed by him as a sacred trust. इसके उर्दू का तर्जुमा सुने। जबकि पूरी कायनात पर हाकमियत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है और जो इख्तियार उसने रियासत पाकिस्तान को सौंपा है उसके अवाम के ज़रिए उसके मुकर्रर करदा हदूद में इस्तेमाल होने के लिए एक मुक़द्दस अमानत है। ये है जी पाकिस्तान में हाकमियत और सॉवरेनिटी। अब आ जाएं, अब ये अपने सामने रखें और मेरी आज की बात सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इमरान के स्टेटमेंट के ऊपर बात होगी, फैसलाबाद जिसने मुल्क में आग लगा दी है। हमारे सियासतदान कवाल हम नवा जिन्होंने पहले क्या कहा फ़ौज के मतलब, आज जो उन्होंने कहा है उसकी तो मैं रद्दी की टोकरी में भी फेंकने के काबिल नहीं है। इसलिए कवाल कवाल होता है, ताली बजाने वाला ताली बजाने वाला। ISPR साहब के जो बाबर इफ्तिखार साहब ने आज स्टेटमेंट जारी की, उस पर बात करूँगा। और इंटरेस्टिंगली वो स्टेटमेंट उन्होंने ट्विटर पे नहीं डाली। ट्विटर पे बेचारे जब डालते हैं उनको इतनी हज़ारों गालियाँ पड़ती हैं जो कि मुझे भी पढ़ के शर्म आ जाती है वो फ्रैंकली। फिर मैं एक फाजिल जज जो अब हैं उनकी भी एक स्टेटमेंट आपको सुनाऊंगा, वो क्या कहते हैं हमारी फ़ौज के मतलब। और फिर आर्मी चीफ़ के अपॉइंटमेंट के ऊपर बात होगी जिसकी वजह से ये सारा पूरा फसाद खड़ा हुआ है। और फिर हम कहेंगे कि सिक्योरिटी रिस्क पाकिस्तान में असल में है कौन। और उसके बाद थोड़ी सी वे फॉरवर्ड की बात होगी कि आगे हमें क्या नज़र आ रहा है, दो रास्ते हैं। और फिर एक मेरी ज़ात की बात है जो कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट है, शेयर करना चाहता हूँ, और इसके बाद इख्तिताम करेंगे। तो सबसे पहले इमरान का बयान। नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। आपने इमरान साहब का बयान सुना, और इससे पहले वो पूरी बात क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो माशी बदहाली के ऊपर काबू पाया जाएगा, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। और फिर उन्होंने ये आगे लिया। अब आप आ जाएं जनाब हमारे शहसवार बादशाह सलामत खान बहादुर अली पना जहाँ पना नवाज शरीफ साहब, वो क्या फरमाते हैं। आसिफ जरदारी शहनशाह वक्त, वो क्या फरमाते हैं। मरियम क्या कहती हैं, ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं, अयाज सादिक क्या कहते हैं, फजल रहमान क्या कहते हैं। ये आपने सुना है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में सुने। इमरान का सुनिए जी ये क्या कहते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब
آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا، ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوا کہ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنایا گیا۔ رکھو کراچی کے بہن بھائیوں، ایک یا دو افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے، ایک یا دو افراد اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں، اور جب وہ ادارے کی آڑ لیتے ہیں تو اس میں پھر ادارے کے اوپر ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ تو ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو۔ اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی۔ بیٹی بھائی وہ ایکیوزڈ ہیں، ان کی لسٹ لے کے جس دن ہم نے پریس کانفرنس کی تو آپ کی اینٹ سے اینٹ بڑھ جائے گی۔ اسرائیل کے وظیفوں پہ پلنے والے جرنیلوں، ریٹائرڈ جرنیلوں، اپنے حدود میں رہو۔ کام کی ہڈیوں سے گوشت تک انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے۔ ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے۔ شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے۔ وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، صرف گھٹنے ٹیک کے ابھی نندن کو واپس بھیجنا تھا۔ جو اب آپ نے یہ سنا کہ ان لوگوں نے، عمران نے کیا کہا اور ان لوگوں نے کیا کہا۔ ان لوگوں نے تو گالیاں دیں، بےزتی کی، ایسی تہمتیں لگائیں فوجی آرمی چیف پہ، باجوہ پہ، جنرل فیض حمید پہ۔ پاکستان کی فوج کو انہوں نے کہا یہ ہماری بوٹیاں چھین کے لے گئے، اس جنگ میں، اس جنگ میں، اس جنگ میں، اس جنگ میں۔ کوئی پوچھا اور جی جب باجوہ کہتے اس کی کانپیں ٹانگ رہی تھیں، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، وہ اب کانپیں ٹانگ رہی یاد آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور عمران کا یہ بیان، اس کو کہتے ہیں جی سیکیورٹی رسک ہے۔ اس میں ذرا میں بڑی ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ پہلے آ جاتے ہیں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ۔ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا بڑا سمپل ہے، وہ میں بتانا نہیں، ڈیٹیل میں جاتا ہوں، بٹ ایک بڑا سمپل ہوتا ہے۔ پہلے جو 4-5 ایلیجبل افسر ہوتے ہیں، آرمی چیف منسٹری آف ڈیفینس سے آگے بھیجتا ہے وزیر اعظم کو، وزیر اعظم اس کی جانچ پڑتال کرتا ہے اور کہتا ہے جی اس کو بنا لو۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آرمی چیف ان لوگوں کو بھیجتا ہے واقعی جس کو اس کی ایک مرضی بھی ہوتی ہے، اس کی ایک رائے ہوتی ہے، جو کہ وہ ایک ان آفیشیل طریقے سے وزیر اعظم کو پہنچاتا ہے کہ میری نظر میں ان صاحب کو بتانا چاہیے۔ اچھا، منسٹری آف ڈیفینس جو ہے اصولاً تو اس کا کام ہے کہ اس کو ویٹ کرنا، اگر کوئی ایلیجبل نہیں ہے تو نہیں، لیکن وہ کبھی بھی آرمی چیف کی جو لسٹ ہے اس کو ریجیکٹ نہیں کرتا۔ اور اب تو انہوں نے اپنے سمدھی لگا دیے ہیں جنرل حمود ظفر کہ وہ اس سمری کو آگے بڑھیں گے، اور اس کے اندر ایک بہت بڑا ایک کانسپریسی کھیلی جا رہی ہے کہ وہ کس کا نام اس لسٹ میں آگے شامل کریں۔ اب آ جاتے ہیں جناب سیکیورٹی رسک۔ لیکن سیکیورٹی رسک سے پہلے ذرا ان فاضل جج صاحب کا بھی آپ ذرا بیان سن لیں۔ میں ایک پوری انشاءاللہ تعالی ایک ویلاگ کروں گا کل یا پرسوں عدلیہ کے اوپر، اور ہم دیکھیں کہ جو ہمارے اس وقت کے چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے کیا فرمایا جب وہ ایڈوکیٹ تھے سپریم کورٹ میں فوج کے متعلق۔ یہ سنیے۔ سے بڑی فارم آف کرپشن ہے۔ اچھا، کیونکہ جو 10 لاکھ روپے دے کے اور ایک پلاٹ کروڑ کا لیتا ہے تو وہ 1 کروڑ اور 90 لاکھ روپے جو ہے وہ عوام کے ہوتے ہیں جو اس کے جیب میں جاتے ہیں۔ اس ملک میں 3 اداروں نے، سول بیوروکریسی نے، فوج نے اور جوڈیشری نے، اور اس میں بھی میں نے نہیں سنا کہ کبھی کسی سیکشن افسر یا چپڑاسی کو ملتا ہو، پلاٹ سیکٹریوں کو ہی ملتا ہے۔ میں نے یہ بھی نہیں سنا کہ کبھی کسی سپاہی فوج کے پلاٹ ملتا ہو، ان کے بھی جرنیلوں کو ہی ملتا ہے، اور میں نے سول ججوں کا کبھی نہیں سنا۔ اور اسی طرح میڈیا میں آپ کے جو کیمرہ مین جو شہید ہوتے ہیں، میں نے نہیں سنا کہ ان کو کبھی، یا رپورٹر جو بالکل ان کو ملتا ہو، وہ تو آج تک اپنے ویج ایوارڈ کے پیچھے رول رہے ہیں۔ دیکھیں، 3 ادارے، انہوں نے اس سب سے بڑی کرپشن کو اپنے لیے لیگلائز اور انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے، اور جب میڈیا پھیل گئی، زیادہ طاقتور ہو گئی، آزاد ہو گئی، ڈر سے کہ کہیں یہ لیگلائزڈ کرپشن
उनकी वो एक्सपोज ना कर दें, तो उनको भी उन्होंने साथ मिला उसमें लिया। उनको भी क्या साथ बात मिला है सर। अब मैं आपको बताऊं अथर मिनल्ला, जिस तरह मैंने कहा था कि उन्होंने अभी कल स्टेटमेंट दिया कोर्ट में, बहुत जनाब उन्होंने खिंचाई की इमरान खान साहब के लॉयर की, और बहुत उन्होंने बरहमा तौर पर कहा कि ये आप करते हैं, आप फौज को बदनाम करते हैं, आप समझते हैं जर्नैल ऐसे हैं। भाई साहब आपने क्या कहा ज़रा सुन लें। और ये ही अथर मिनल्ला साहब, मैं बाय द वे ये हैं बहुत माशाल्लाह ब्राइट आदमी हैं, लेकिन ये जनरल मुशर्रफ के साथ भी थे, उनकी केपी के काबीना के मेंबर थे, फिर छोड़ दिया, माफ़ी मांगी, पब्लिकली मांगी कि मेरे से गलती हो गई। फिर इन्होंने इफ्तिखार चौधरी के साथ मुशर्रफ ने जो उनको कैद किया उसमें बड़े बढ़ चढ़ कर हीरोज़ में से शामिल और इनके स्पोक्समैन बन गए इफ्तिखार चौधरी के, जो कि फ़ौज ने हमारे साथ ये जुल्म किया, वो जुल्म किया, ठीक है। और ये उस वक्त के इनके ये बयानात हैं, ठीक है जी। तो ये साहब आज क्या कह रहे हैं, ये आप सिर्फ देखते रहें, ये एक्टर्स ऑन द स्टेज। अगर एक आदमी है ना जिसने हर वक्त एक बात की है अपने पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर, वो इमरान ने किए होंगे, चाहे आपसे उससे इख्तलाफ करें। जब वो कहता था कि जंग हमने नहीं लड़नी अफ़गानिस्तान में, उसको तालिबान खान कहते थे, सही निकला, बिल्कुल सही कहा कि हमें नहीं पढ़ना चाहिए था। आज जितने हज़ारों लाखों लोग जिनकी जानें गई हैं, 20 लाख से ज़्यादा जानें गई हैं अफ़गानिस्तान में, वो इस आदमी ने कहा था इस जंग में हमने नहीं पढ़ना। जो हमारे फ़ौजी शहीद हुए हैं वो इस आदमी की अगर बात मान लेते तो फ़ौजी शहीद ना होते। अब चले जी आगे चलते जी। सिक्योरिटी रिस्क कौन है जी? इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क है, उसने फ़ौज की बेइज्जती की। ज़रा ये इनका बयान पढ़िएगा हमारे ISPR वाले साहब का। मुझे तो खुदा की कसम शर्म आ गई कि ये बयान इनसे दिलवाया गया, ख़ुद तो ये नहीं देंगे। मैं अंग्रेज़ी में पढ़ता हूँ, फिर उर्दू का तर्जुमा ये आप सामने देख भी रहे होंगे। पाकिस्तान आर्मी इज़ अगेंस्ट एट द डिफेमेटरी एंड अनकॉल्ड फॉर स्टेटमेंट्स अबाउट द सीनियर लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान आर्मी बाय चेयरमैन PTI ड्यूरिंग अ पॉलिटिकल रैली एट फैसलाबाद। Regrettably, an attempt has been made to discredit and undermine senior leadership of Pakistan Army at a time when the institution is laying lives for the security and safety of the people of Pakistan every day. जनाब उर्दू में फरमाते हैं, पाकिस्तान आर्मी फैसलाबाद में एक सियासी जलसे के दौरान चेयरमैन PTI की जानिब से पाक फ़ौज के सीनियर क़यादत के बारे में तौहीन आमेज़ और गैर ज़रूरी बयान पर बरहम है। वाह वाह। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाक फ़ौज की आला क़यादत को एक ऐसे वक्त में बदनाम और कमज़ोर करने की कोशिश की गई है जब ये इदारा आए रोज़ पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने दे रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल सही मानता हूँ, तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने दे रहा है। आज कैप्टन वली 55 पंजाब वज़ीरिस्तान के एक माली के साहिबजादे शहीद हो गए एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में। मैं एक सवाल पूछता हूँ जनरल बाबर इफ्तिखार से, इनकी वसात से, आर्मी चीफ से, सीनियर जनरल से, आप कैप्टन वली की शहादत और इन जैसे लोगों की शहादत पर सियासत मत करें जिस तरह पीपल्स पार्टी भुट्टो की लाश पर सियासत करती है। ये बहुत बड़ा आप जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ और अफवाज पाकिस्तान के साथ और उनके शहीदों के साथ, और वो लोग जो जाने देते हैं और जो लोग ज़ख्मी होते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करें, आप अपनी जवाबदारी दें। हम जवाब मांग रहे हैं जनरल बाजवा से, मैं जवाब मांग रहा हूँ जनरल बाजवा से कि जिन्होंने इस हुकूमत का तख्ता उल्टा, एक कॉन्स्पिरेसी की। मेरे मुताबिक मैं बड़ा लंबा वीलॉग इस पर कर चुका हूँ, 29 जून का मेरा वीलॉग है, जो कि बाय द वे हुकूमत पाकिस्तान ने कंप्लेन किया यूट्यूब पर और यूट्यूब ने उसको उतार दिया। मैंने अपील की, सुना है कि वो वापस चल गया। अगर आप जाएं वो उसको देखें, तफसील से मैंने बताया मैं क्यों समझता हूँ जनरल बाजवा इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे और उनकी वजह से ये लुटेरे हमारे पास आए।
تو میں جواب جنرل باجوہ سے پوچھا، میں افواج پاکستان سے نہیں پوچھا. افواج پاکستان بڑی عظیم ہے، بڑی منظم ہے، بڑی زبردست ہے. میں نے خود بھی سروس کی ہے، تھوڑی سروس کی، 7 سال کی، لیکن کی ضرور. میں بھی کشمیر میں رہا، میں بھی بلوچستان میں رہا، میں نے بھی منچر جھیل پر فلڈ ریلیف ڈیوٹیاں دی ہیں. میں بھی پورا 8-9 مہینے ایک بنکر میں رہا بلوچستان میں. یہ ہم سب بھائی، یہ ہم نے اپنی چوائس سے ہم اس فوج میں گئے ہیں. ہمیں کسی نے زبردستی پکڑ کے گردن سے پکڑ کے نہیں کہا کہ تم جاؤ فوج میں. اپنی مرضی سے گئے ہیں، اور ہم نے اپنی مرضی سے ہم جاتے ہیں، اور اپنی مرضی سے ہم قوم کا دفاع کرتے ہیں، اور اپنی مرضی سے ہم فلڈ میں ریلیف میں کرتے ہیں. میرے پر آج تانا دیا گیا ایک صاحب نے کہ اگر فوج نہ ہوتی تو فلڈ ریلیف میں کون ہوتا. بھائی صاحب، میں ان سے جوابی کرتا ہوں کہ بھائی جان، یہ کیا وجہ ہے کہ صرف فوج ہی رہ گئی ہے یہ سارے کام کرنے کے لیے، باقی ادارے کہاں گئے؟ اور اس پہ بہت لمبی بات پھر ہو جائے گی. بھائی صاحب، فوج ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے چلتی ہے. آپ کے ٹینک خریدے جاتے ہیں، جس طرح لوگ کہتے ہیں، آپ کی وردیاں اس سے آتی ہیں، آپ کا کھانا اس سے آتا ہے، آپ کا پیٹرول اس سے آتا ہے، آپ کے گھر اس سے آتے ہیں، آپ کی بجلی اس سے آتی ہے، آپ کی ہر چیز پاکستان کے ٹیکس پیئر سے آتی ہے. تو کیوں نہیں آپ پاکستان کا دفاع کریں گے جو آپ کا فرض ہے؟ کیوں نہیں جب کوئی آفت آئے گی آپ اس میں پڑیں گے؟ آپ احسان کیوں جتاتے ہیں ہم پر کہ جی ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں؟ کیوں کر؟ ہمیں احسان نہ جتائیے، آپ کا فرض ہے، آپ کو یہ کام دیا گیا ہے کرنے کے لیے. اوتھ میں تو آپ کو کہا تھا کہ ہم پاکستان کا دفاع کریں گے، ہم آئین کا دفاع کریں گے، ہم سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے، اور ہم قانونی حکم مانیں گے. مجھے بتائیں کون سا اس وقت سینئر جرنیل اس اوتھ پر پورا اترتا ہے؟ کون سا بریگیڈیئر جو کہ احکامات دے رہے ہیں سول ایڈمنسٹریشن کو؟ کون ہے وہ لوگ جو پرویز الہی کے پاس جا کے مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران کو چھوڑ کے ادھر آ جائیں اور پھر بھی ہم آپ کو چیف منسٹر بنائیں گے پنجاب کی حکومت توڑنے کے لیے؟ ہم تو یہ سوال کر رہے ہیں، اور تو کوئی سوال نہیں میں کر رہا. میں کسی کے اوپر تہمت نہیں لگا رہا، میں تو سوال کر رہا ہوں. اس سوال کا جواب پورا پاکستان کر رہا ہے جنرل باجوہ صاحب سے، ان کے سینئر جرنیلوں سے. تو یہ جو آئی ایس پی آر صاحب نے اپنی جو سٹیٹمنٹ دی ہے، اس پر ذرا تھوڑا سا غور کریں. میں نے آج ٹویٹ کر کے ان کو بھیجا ہے اوتھ پھر سے. میں نے کہا آئی ایس پی آر صاحب یہ ذرا اس کو سنیں پھر سے، اور یاد کریں کہ آپ نے کیا اوتھ لیا تھا. ذرا جنرل باجوہ کو بھیجیے گا، اپنے سینئر جرنیلوں کو بھیجیے گا، پوری فوج میں اس اوتھ کو بھیجیے گا کہ سب کو یاد رہے کہ یہ اوتھ کیا تھا. سیکورٹی رسک پہ آ جاتے ہیں، بڑی لمبی بات ہوگی، میں چھوٹا ویلاگ کرنا چاہتا لیکن پھر لمبا ہو گیا. سیکورٹی رسک پہ آتے نواز شریف صاحب، واہ واہ واہ، ڈان لیکس کیا کہتے ہیں؟ یہ جو جی ساری جو فساد ہوا ہے تاج ہوٹل پہ، اور یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے، یہ ہم نے کرائی ہے، یہ ہماری فوج نے کرائی ہے. ہم تو نہیں تھے اس کے پیچھے، یہ ہماری فوج تھی. کیا طوفان اٹھا تھا، کتنا طوفان اٹھا تھا. اور جناب جب جنرل باجوہ صاحب گیریزن میں جاتے تھے، لوگوں نے اتنا شور مچایا، افسروں نے، کہ یہ ہمیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے ایسے کیا. وہ جی اٹ از ریجیکٹڈ بھی ہو گیا، پھر اٹ از آلسو ٹیکن بیک بھی ہو گیا. یہ نواز شریف ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ تو صرف یہ بارڈر، یہ صرف لکیر ہے، ہم تو ایک ہی جیسے ہیں. بالکل جناب، آپ کے لیے ہوں گے وہ جو 20-22 لاکھ لوگ جو قتل ہو گئے تھے 1947 میں یہاں آنے کے لیے، یہ ان کے لیے صرف لکیر نہیں تھی. میرے والد صاحب ہر چیز، پورا خاندان چھوڑ کے آئے تھے، سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں تھی لوگوں کے پاس، اور آپ کہتے ہیں یہ ایک لکیر تھی. کمال ہے ویسے. میں صاحب کو جندال ان صاحب کو ملنے آتے ہیں، جندال کے ساتھ اتنا بڑا ایک کانسپریسی کہتے ہیں ہوئی ہے. جندال صاحب نے ان کو ایک خط دیا جس کو کلبھشن نے سائن کرنا تھا، وہ خط سائن ہوا، واپس انڈیا کے پاس گیا، اس خط سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جندال کا کیس اٹھایا گیا. یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. اور آپ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف سیکیورٹی رسک نہیں ہے. یہ افغانستان کا سابق جو ان کا انٹیلیجنس ایجنسی کا ہیڈ تھا، جس نے پاکستان میں اتنی دہشت گردی پھیلائی، اس کو یہ اپنے لنڈن کے فلیٹ میں ملتے ہیں. یہ سیکیورٹی رسک نہیں ہے؟ ان کی بیٹی جس نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ نہیں سائن کیا، جس کا کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے، وہ کیبنٹ میٹنگز میں بیٹھتی ہے، اس کے پاس ساری سیکرٹ فائلیں جاتی ہیں، وہ سیکیورٹی رسک نہیں ہے؟ یہ کس قسم، یہ کن لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کلبھشن یادو کا اس آدمی نے، نواز شریف نے ایک دفعہ نام نہیں لیا. اس نے مودی کو ایک دفعہ کنڈیم نہیں کیا.
اس نے کشمیر کا ایشو ایک دفعہ نہیں اٹھایا اپنے آخری اس کے اندر، اور کہتے ہیں سیکیورٹی رسک عمران خان ہے۔ یہ تو میں سوال پوچھ رہا ہوں، آپ پوری قوم آپ سے پوچھئے نواز شریف صاحب، اور ذرا یہ سنیے، یہ جو آپ لوگوں نے ہم نے آپ کو جو سنوائی تھی، آپ نے باتیں جو آپ نے گالیاں اور آپ نے بیہودہ الفاظ استعمال کیے تھے فوج کے متعلق اور جنرل باجوہ کے متعلق۔ اور جناب اباجہ زرداری صاحب، میمو گیٹ سب سے بڑا جو سکینڈل سیکیورٹی بریچ ہوا ہے وہ میمو گیٹ ہے، اور انہوں نے بالکل لکھوایا تھا حسین حقانی سے، بالکل پہنچوایا تھا ایڈمرل ملن کو، اور بالکل اس میں کہا گیا تھا جو صحیح ہے کہ جی آپ ہم جو ہے یہ آئی ایس آئی کو اپنے انڈر لانا چاہتے ہیں، اگر آپ نے ہماری مدد نہیں کی ہمیں اتار دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کا صدر ایک ملک کو اپنے اندرونی معاملات بتا رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ ان کو پتا تھا اسامہ بن لادن کے ریڈ کا، یہ میں آپ کو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے پتہ نہیں چند گھنٹوں کے بعد یہ ایک آرٹیکل لکھ دیں امریکن اخبار میں کہ جی بڑا زبردست ہوا۔ وہ آرٹیکل پہلے سے لکھا ہوا تھا، تیار تھا، ان کے پاس تھا، اخبار والوں کے پاس۔ حسین حقانی جیسے آدمی وہ آرٹیکل لکھ سکتا ہے، شاید لکھا ہو، شاید کسی اور نے لکھا ہو، لیکن اس کی انگریزی زرداری کا پردادا بھی نہیں لکھ سکتا جو وہ انگریزی ہے، آپ سمجھے نا؟ تو یہ اور حسین حقانی جیسا آدمی جو کہ علل اعلانیہ ہندوستان میں پاکستان افواج کو گالیاں، پاکستان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے ساتھ علاق کرتا ہے، جس وہ تھنک ٹینک کے ساتھ ہے اس کا سب سے بڑا ڈونر دو ہیں اسرائیل اور ہندوستان، اور ہندوستانی ڈونیشن دینے والے انڈین دیتے ہیں، وہ اس تھنک ٹینک میں کام کرتا ہے۔ ان صاحب نے مجھے بڑا شوق ہوا، میں امریکہ میں تھا، میں کہا یار اس میں آدمی سے ملوں تو یہ ہے کیا چیز، تو میں ملنے کے یار اس آدمی نے مجھے اتنی میری تعریفیں کی، اتنی تعریفیں کی، اور اینڈ میں کہتا آپ ہمارے ساتھ آ کے کام کریں، اتنی آپ کو $1,00,000 تنخواہ، اور یہ جس طرح میری سیکرٹری آپ کو ملے گی، ایک ریسرچر ملے گا، بیٹھ کے کتاب آپ جیسا مہدی صاحب میں نے پوری پاکستان آدمی میں آپ جیسا انٹلیکچوئل جائنٹ نہیں دیکھا۔ میں کہا بہت مہربانی تھی، وہ اس کے بعد میں اس آدمی سے میرا بالکل واسطہ نہیں، حسین تو واسطہ۔ اب جناب آ جائیں آرمی چیف کی تعیناتی، جو میں نے بات پہلے کی۔ آرمی چیف کی جو تعیناتی پہ عمران کے اوپر بہت بڑا ایک یہ لگایا جا رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں جنرل باجوہ کی تعیناتی جو ہے وہ کیسے ہوئی تھی؟ نام ضرور گئے تھے، 4 نمبر پہ یا 5 نمبر پہ یہ صاحب تھے۔ سب سے پہلے اپنا اشفاق ندیم، آؤٹسٹینڈنگ آفیسر، مطلب کسی کو آنکھیں بند کر کے اس کو آرمی چیف بنانا چاہیے تھا۔ دوسرے نمبر پہ زبیر جو چیئرمین جوائنٹ چیف بنے، اس کا بھی بتاتا ہوں، ان کا اور باجوہ کا آپس میں اٹ کتے دا ویر تھا۔ پھر تیسرے نمبر پہ جاوید رمدے، نہیں جی نہیں یہ فلانے جج کا رشتہ دار ہے، زبردست افسر۔ چوتھے نمبر پہ موصوف۔ میں آپ کو بتاؤں یہ بندہ یہ میری رائے ہے، اور جتنے لوگ ان کو جانتے ہیں ان کی بھی رائے ہے، یہ 3 سٹار تک نہیں پہنچ سکتا تھا، نہ یہ میجر جنرل بن سکتا تھا، شاید زیادہ سے زیادہ یہ لیفٹنٹ کرنل بریگیڈیئر بنتا تھا۔ ان کے سسر اعجاز امجد ان کو کھینچ کے اوپر لے کے آئے، کیانی کے ساتھ نتھی کروایا، کیانی سے صاحب نے ایسی لائلٹی دوستی کی جس طرح انہوں نے عمران کے ساتھ کی، وہ بھی ان کے باتوں میں آیا تو اس نے ان کو میجر جنرل اور لیفٹنٹ جنرل بنا دیا۔ اور ان کی تعیناتی کیسی ہوئی، پھر سے یاد دلاتا ہوں، بری امام میں اسحاق ڈار، ان کے سسر اعجاز امجد، جنرل افضل جنجوہ، یہ 3 بیٹھے تھے۔ انہوں نے انڈرٹیکنگ دی، بیعت کی بری امام کے جو وہاں جو ان کے جو ہوتے ہیں بڑے، جو کہ افضل جنجوہ صاحب کے داماد ہیں، کہ جی اگر ان کو بنایا گیا، یہ نواز شریف کی حکومت نہیں اتاریں گے، اس کی بیسس پہ ان کو بنایا گیا۔ اور شجاعت عظیم جو چیئرمین PIA رہ چکے ہیں، وہ بھی اس انڈرٹیکنگ میں شامل تھے۔ تو خود تو بنے ایسے، اور آج کہہ رہے ہیں کہ عمران جب کہتا ہے کہ بالکل صاف اور شفاف طریقے سے میرٹ پہ جو نمبر 1 ہوگا اس کو آرمی چیف بنانا پڑے گا، اس لیے کہ اس کو کہتے ہیں اس نے سیکیورٹی رسک، اس نے فوج میں غصہ۔ صاحب فوج میں غصہ نہیں ہے، غصہ آپ کو ہے عمران سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایکسٹینشن لینا سوچ رہے ہیں، اور چونکہ آپ کا نام بھی شاید اس لسٹ میں شامل ہو، یا آپ پھر سے اعلان کریں جنرل باجوہ، کل کریں اعلان۔ یہ میں ساری کیا سرائیاں ختم کرنا چاہتا ہوں، میں بالکل ایکسٹینشن نہیں لے رہا، جو نیا چیف کوئی اور ہوگا،
کر دیں, ISPR کے تھرو کریں, خود اعلان کریں, کسی فارمیشن میں جا کے اعلان کریں. آپ کے تو اس وقت ہونے چاہیے تھے, فیئر ویل ڈنر شروع ہونے چاہیے تھے فارمیشنوں میں جانے کے لیے. ستمبر آ گیا, ستمبر اکتوبر نومبر میں آپ جا رہے ہیں, وہ تو ابھی تک شروع ہی نہیں ہوئے. کسی نے آپ کو بلایا نہیں, یا آپ نے ان کو کہا ہی نہیں ہے کہ آپ بلاؤ. یہ تو 2-3 مہینے پہلے شروع ہو جاتے. تو یہ بھی نہیں ہوا. تو شک تو ہے سب کو. تو آپ مہربانی کر اعلان کریں کہ جی میں نہیں لے رہا. اور دوسری بات یہ, جب آرمی چیف تھے اور جنرل زبیر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف تھے, آپ کو پتہ ہے جنرل زبیر کے 3 سال میں انہوں نے ایک میٹنگ بھی جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی کال نہیں کروانی تھی جنرل باجوہ کو, جنرل زبیر کو. جنرل زبیر انہوں نے عمران خان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہیڈ کوارٹر کی وزٹ سے روکا. ان کا جی میرے سے بات کریں, وہاں تو کوئی فائدہ کوئی نہیں. جنرل زبیر کو عمران سے ملنے سے روکا. جنرل زبیر میں خیال ہے شاید 2 دفعہ ملے ہوں گے, جس دن وہ تعینات ہوئے, جب وہ عمران پرائم منسٹر بنا تب بنے, اور میرا خیال ہے جس دن جنرل زبیر کی ریٹائرمنٹ تھی تو وہ ایک فیئر ویل کال دینے گئے. یہ جنرل باجوہ اس قسم کے آدمی, یہ اتنے بڑے انہوں نے یہ کھیل کھیلے. اب میں اس کو انٹریگ نہیں کہتا بھائی, یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کو پرائم منسٹر سے دور رکھا؟ کیا وجہ ہے کہ آپ نے چیئرمین چیف آف جوائنٹ اسٹاف کمیٹی کو کوئی جو میٹنگز نہیں کرنے دی جس میں تینوں بری اور فوجی چیفز ہوتے ہیں, جس میں آپ بھی شامل ہیں؟ یہ اتنی لمبی بات ہے, یہ اتنی لمبی بات ہے کہ میں اس کو آج کو میں ادھر چھوڑتا ہوں, بیکاز کہنے کے لیے تو بہت باتیں ہیں. وے فارورڈ بہت سنگین ہے, بہت ڈینجرس ہے. میرا ایک سمری میں آپ کو کنکلوژن دے رہا ہوں. سمری میرا کنکلوژن یہ, جو کہ میں آج سے نہیں, میں 30 سال سے کہہ رہا ہوں اور 8 سال سے لکھ رہا ہوں. پاکستان کی تباہی کی اگر وجہ ایک آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں, وہ پاکستانی افواج کے آرمی چیف کی بے لاگ پاور ہے. یہ پاور وہ استعمال کرتے ہیں جس طرح ہمارے 4 پچھلے ملٹری رولرز اور ڈکٹیٹرز نے کی, جس طرح جنرل باجوہ اس وقت کر رہے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ اس کی ایسی کی تیسی کرتے. یہ پاور جب تک قابو نہیں آئے گی, یہ آرمی چیف جو بھی ہوگا اس پاور کو استعمال کرے گا, مس یوز کرے گا, ابیوز کرے گا, اور پاکستان کے ساتھ یہی کھیل ہوتا رہے گا جو ہوگا. یہ میں کہہ رہا ہوں, اس میں کسی ذات نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہ سمپل ایک فیکٹ ہے جو کہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے. بھائی اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. یہ میں نے تقریباً آدھا ویلاگ تھا جو میں نے کر رہا تھا, لیکن انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کے پیاروں کو, اہل و عیال کو, پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان پائندہ باد, پاکستان زندہ باد. الہی آمین. خدا حافظ. السلام علیکم.